नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत है क्या, इसका मकसद है क्या? गवर्नमेंट तो नारा दे रही है ना, लेकिन मकसद क्या है इसका? मकसद ये भी है इसका कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करना है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको तभी खत्म हो जाएगी जब एक बच्चा, देखिए मेरे साथ इस वक्त ऐसा यूथ जुड़ा हुआ है जो वेल एजुकेटेड है, लेकिन वो एक एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन साइड के साथ वो अपना अच्छा रोजगार कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारी वर्डवन वैली से एक बच्चा है, परवेज अहमद मारूफ, इंशन से वो बिलोंग करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसने इंजीनियरिंग की है बेंगलुरु से। इस वक्त वो ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको अभी सैमसंग ने लिया है, और प्राइवेट जॉब है। अब गवर्नमेंट सेक्टर देखो, गवर्नमेंट आपको बेशक गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी एवेन्यूज नहीं है, आपको हर किसी को जॉब देगी। यानी कि उस जिस लड़के ने आपकी बात हुई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ से चुना गया, वो भी सैमसंग कंपनी ने, तो ये क्या मैसेज है यहाँ के नौजवानों को? यही तो मैं मैसेज देना चाहूँगा। जो परवेज अहमद है वो हमारा यूथ आइकन है इस वक्त, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। शायद आपको भी इसी बात का अभी मालूम हो। बिल्कुल साउथ इंडियन फिल्मों में भी उसको लिया गया, उसने एक फिल्म भी शूट की है। हमारे पास एवेन्यूज है, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है, अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास करने की चाहत है, तो आप कभी भी नहीं रुक सकते हो। मैं इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के वड़वन के मिंगली गांव में हूँ। मैं आज ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाऊंगा जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बेसिक इब्तिदाई शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि डॉक्टर मुज़फ़्फ़र है, इन्हीं से जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, और डॉक्टरी पेशे से कब से ये जुड़े हैं, और इसके साथ साथ ये बिल्कुल रूबरू रहते हैं, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए पेश रहते हैं, साथ साथ समाजी कारकुन के हैसियत भी ये काम करते हैं। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। आप थोड़ा सा तफसील बताएं, आपकी इस दूर दराज इलाके में किस तरीके से परवरिश हुई, क्योंकि ये एक कट ऑफ रहता है पूरे भारत के साथ साथ, जम्मू कश्मीर यूटी के साथ साथ जिला रहता है, और कट कर भी रह जाता है 6 महीने के लिए। आप तो इस बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, और आप क्या कहेंगे यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में? बहसते आपने यहाँ इब्तिदाई तालीम किस स्कूल से? शुक्रिया जुल्फ़कार साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ऐसे दूर दराज इलाके में आए यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए। तो मैं मुज़फ़्फ़र अहमद रथर, जो ये हमारा छोटा सा हैमलेट है, विलेज मिंगली से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पाया जाता है, और हमारी जो तहसील है, बेसिकली मेरी स्टडी जो स्टार्ट हुई है वो वड़वन इसी गांव से ही स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्लास से। चूँकि जो एजुकेशन सिस्टम था हमारे वड़वन उस टाइम तो उतना अच्छा नहीं था। ये 96 की बात है। तो फिर क्या नाम शायद हालात की वजह से हमारे घर में हमारी एजुकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। वो ऐसे कि मेरे छोटे भाई शिबीर अहमद और मैं नामसाइद हालात की वजह से मेरे वालिद साहब ने एक स्टेप लिया कि मेरे बच्चों को बाड़वान में ना रखते उनको कश्मीर वैली की तरफ इनका रुख किया जाए। और मैंने फिर जो इब्तिदाई तालीम थी 3rd 4th तक वो मैंने इसी गांव से, विलेज मिंगली से, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिंगली से स्टार्ट की। और उसके बाद में कोकरनाग वैली में चला गया, जहाँ पे इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल नागाम कोकरनाग में मैंने फिर 8th तक अपनी स्टडीज़ की। और उसके बाद में एकिनगाम इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल एकिनगाम में चला गया, और उसके साथ साथ फिर 2 साल वहाँ पे दिए। उसके फिर अनंतनाग में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी, वहाँ से मैंने 12th किया। फिर सीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैंने BUMS कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टडीज़ ही मेरी जो जब मैं BUMS कर ही रहा था कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो हमारे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मेरी फैमिली में।
اور میری مدر کلینیکل مینجوما کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے میری اسٹڈی تھوڑا ڈسٹرب ہو گئی. اور پھر میں نے بہت سوچوں کہ جب آپ گھر سے باہر نکل تو آپ کو کنٹیکٹس مل ہی جاتے ہیں، کیونکہ میری اسٹڈی پھر میں تھرڈ فراک میں ہی تھا جوائننگ بی ایم ایس. تو میری مدر کا تو ہاسپٹل میں وہاں پہ سکمز میں ایڈمٹ ہوئی، تو اس کا کرٹیکل آپریشن سرجری کروانی تھی. چونکہ اس ٹائم 2007 کی بات ہے یہ، تو اس ٹائم سری نگر میں بھی اتنا مطلب جو ہیلتھ سیکٹر تھا وہ اتنا ماڈرن نہیں تھا، چونکہ ایک ٹیسٹ میری مدر کو کرنا تھا وہ جے اینڈ کے میں نہیں ہو رہا تھا، ڈیجیٹل سبجیکٹ NGO-DSC ٹیسٹ. پھر اس کو اسی کی وجہ سے دہلی ہمیں لینا پڑا. دہلی ہم جب لے گئے کیونکہ میری یہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہو گئی، تو پھر مجھے دوست میں دلی میں ہم نے ایمز میں مدر کا علاج کروایا اور وہیں سے سرجری ہو گئی. پھر جورنگ دیٹ پیریڈ کے مجھے اور دوست ملے اور جنہوں نے مجھے میری اسٹڈی میں رہنمائی کی. اور اس ٹائم یہ 2010 کی بات ہے، تو اسی ٹائم ٹیچرس کے ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی کہ ٹیچر پوسٹ 2 آئی تھی ہمارے ولیج میں. تو میں نے اس میں چونکہ میری یہاں سے اسٹڈی چل رہی تھی، یہاں سے مدر ہوئی تھی، یہاں سے ٹیچر میں نے لیا. تو میں فارچونیٹلی میں اس میں سلیکٹ ہو گیا رہبر تعلیم RET ٹیچر ان گورنمنٹ میڈل اسکول منگلی میں. اور آفٹر چونکہ میری اسٹڈی چل رہی تھی لاسٹ پراپ میں ہی تھی، اور یہاں سے نوکری بھی کرنی تھی، اور یہاں سے آپ کو اسٹڈی بھی کرنی تھی، اور یہاں سے گھریلو نامساعد حالات کی وجہ سے مجھے بہت ساری ڈیسیجن لینے تھے. تو میرے والد صاحب میرے گھر میں بہت پریشانی کا سامنا کر. میں نے کہا والد صاحب کو آپ ٹینشن مت لیجیے، میں خود سب کچھ کروں گا انشاءاللہ. آنے والے وقت میں بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے لاؤں گا. اور الحمدللہ فائنلی میں نے جو میری اسٹڈی تھی سری نگر سے کشمیر یونیورسٹی سے، تو پھر مجھے رخ کرنا پڑا حیدرآباد کا، جہاں سے میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا. اور کمپلیشن کے بعد 2010 میں میں نے کمپلیٹ اپنی اسٹڈی کی، اور اس کے بعد میں ایجوکیشن سیکٹر میں آ گیا. جو اس کے بیچ آپ حیدرآباد چلے گئے، جو آپ کی نوکری لگی تھی اس کا کیا کیا؟ جی ہاں، جو نوکری مجھے اس کے بعد لگ گئی، اس کے بعد چونکہ مجھے جب میں حیدرآباد چلا گیا تو میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ میں بتاتا نہیں تھا. کیونکہ مجھے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو کچھ کھونا بھی آپ کو. میں چونکہ ادھر ادھر کر کے حیدرآباد سے میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا اور 2010 میں، اور 2010 میں ہی مئی میں نے کمپلیٹ کی، اور جون میں ہمارے آرڈرس ہو گئے، اور میں نے وہاں سے بیچلرز ڈگری وہاں سے کمپلیٹ کی. تو کس طریقے سے آپ کو اس دور میں کٹھنائی آئی، کیا مشکلات رہی آپ کو اسٹڈی کے بارے میں؟ تو نیٹ ورکنگ یہاں نہیں ہے، تو پھر اس کے بیچ جو اسٹڈی رہی کہ کیا حالات میں رہی؟ میں نے بہت سارے حالاتوں کا سامنا کیا، لیکن میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ جس کے من میں ایک وشواس ہو، جس کے پاس ڈیڈیکیشن ہو، اور جس کے پاس کرنے کی کچھ چاہت ہو، تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں رکا سکتی ہے. اور الحمدللہ اس وقت میں پارٹ ٹائم ریسرچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنے ناٹ اونلی میں کہہ رہا ہوں کہ جموں ریجن JNK میں ہم انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہوں ایک کنسپٹ ہم دیں گے. ہم اس وقت ہمارا کینسر پہ ہمارا ریسرچ دیکھو، ہمارا جو وڑون ویلی ہے نا، میں نے 2-3 سال ضائع کیا اپنے اسٹڈی کے، وہ اس لیے کہ میں بہت ساری چیزوں میں ملوث رہا، جیسے کہ میں ٹریکنگ میں زیادہ تر اپنا بزی شیڈول رہا، بہت ساری چیزوں میں، سوشل سیکٹر میں بہت ساری چیزوں، اور یہاں سے گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں شیڈول رہا. لیکن ایک چیز ہے، بے شک آپ کسی سیکٹر کو، گورنمنٹ آپ کو کہیں نہیں رکاتی ہے، گورنمنٹ آپ کو ہر جگہ الاؤ کرتی ہے، گورنمنٹ آپ کو سب، بٹ یو شوڈ ہیو اے ڈیڈیکیشن. اگر آپ کے پاس ڈیڈیکیشن اور پیشن ہے، کرنے کی چاہت ہے، تو میں نے اسٹڈی جاری رکھی. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ایک ایسا کنسپٹ، ایک ہیلتھ سیکٹر میں ایک ایسا کنسپٹ یہاں دیں گے جو تھرو آؤٹ ورلڈ ایک یونیک ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل سائنس میں. ڈاکٹر صاحب، تب کی پڑھائی اور آج کی پڑھائی میں کیا فرق دکھ رہا ہے؟ تب کیا اسٹڈی تھا، آج آپ اس ڈیجیٹل دور میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تو جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس ٹائم آپ کو بکس پر زیادہ منحصر رہنا تھا،
لیکن میں اس وقت فاسٹ ہے. اگر آپ ہم 5 سال مطلب ہم نے 5 سال 5.5 سال اپنی ڈگری میں لگائے, تو آج آپ مطلب جو 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے نا, آپ 1 منٹ میں اپنی ڈگری کو دیکھ سکتے ہیں. آپ پی ایچ ڈی میں 5 سال لگاتے ہو, تھیسس لکھنے میں, آپ کو جرنلز یہ پبلش کرنے میں, بہت ساری چیزیں لینے میں. مطلب ہمیں اگر جو پی ایچ ڈی اس وقت کر رہا ہے کوئی بچہ, اس کو بہت سارے بکس کا دینا پڑتا تھا. لیکن آج کل کیا آپ اس جو ماڈرن اس وقت زمانہ ہے, آپ کا 5 ایئرس کا جو ریسرچ ہے نا, آپ کو 5 منٹ میں ملے گا. یہ ماڈرن زمانہ کا اس وقت یہ دور ہے. لیکن اس وقت اور اس وقت کا میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ہم زیادہ تر تھیوریٹیکل پر زیادہ, لیکن اس وقت بھی ہے, لیکن اس وقت پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل پر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت کتنا جو میڈیکل سائنس ہے اس نے کتنی ترقی کی ہے. کمیونیکیشن نہیں تھا, کمیونیکیشن کا گیپ رہا. اس کمیونیکیشن کے بیچ کے بعد بھی آپ کو کس طریقے سے مشکل, کیونکہ آج نیٹ چل رہا, اس ٹائم کیا تھا آپ کا پریپریشن؟ دیکھیے جناب, چونکہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ آؤٹ سائڈ وڑون ہی ہوئی ہے. وڑون میں میری پوری ایجوکیشن نہیں ہے, چونکہ جموں اینڈ کشمیر میں نیٹ ورکنگ تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا نہیں تھا. نیٹ سسٹم تو ڈیجیٹل انڈیا تو ابھی 2 سال 3 سال سے ہی مطلب نیٹ ورکنگ سسٹم آیا. لیکن ایجوکیشن پہ میں اتنا کہوں گا, میں نے آپ کو سب سے بڑی بات جو میں نے کی نا, اگر بندے کے پاس کرنے کی چاہت ہو, پیشنس ہو, ڈیڈیکیشن ہو, تو اس کے سورسز مل ہی جاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو کہوں گا, ایک پروور بھی ہے اور یہ ایک بڑے آدمی کی بڑی بات ہے, 1000 miles journey begins with a single step. اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے نا, آپ کو چھوٹا سا سٹیپ لینا ہے, آپ کو قربانی دینی ہے کسی چیز کی, تب جا کے آپ اس مقام پر پہنچو گے. صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں, آپ کا کیا ایمز ہے اس ریسرچ پہ, کتنے ٹائم میں آپ کی ریسرچ ختم ہوگی؟ دیکھیے جناب, جو میرا پرسنل ویژن اور مشن ہے وہ میرا یہ چیز نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا سا ایگزام کوالیفائی کروں پھر بڑی سی پوسٹ پر بیٹھوں یا کسی پر, کیونکہ میرا اس وقت وہ ویژن اور مشن ہے کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے ہم اپنے وڑون میں ایک سسٹینیبلٹی آ جائے. چونکہ ہمارے وڑون ویلی میں ایسے کوئی بھی ایونیوز نہیں ہے جہاں سے ہمارا جو ینگ یوتھ ہے وہ اپنا روز گزار کما سکے. بے شک میرے پاس اس وقت بہت سارے ایونیوز ہیں جو میں کاؤنسلنگ کر کے اپنے بچوں کو سکھا سکتا ہوں. دیکھو, میں اگر اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں, اگر میں وہاں بھی نہیں ہوں, میں کسی پہاڑی پر بھی, اور میں وہاں اپنا روز گزار کما سکتا ہوں. لیکن وہ تبھی جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, آپ کو سورسز کھل جاتے ہیں. میرا فوکسنگ ہے زیادہ تر وڑون ویلی میں, مروا اور وڑون ویلی. یہاں کیا ہے, یہاں آپ کو اوپر والے نیچر نے اتنے ایونیوز دیے ہیں, لیکن ان کو آپ کو کھلانا ہے, ان کو آپ کو دکھانا ہے. سب اہم بات یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے آج مختلف چیزوں میں ملوث رہتے ہیں, چاہے ڈرگس کی ہم بات کریں, پڑھائی بیچ راستے پہ چھوڑ کر وہ ایسی چیزیں, تو ان کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا, اور کس طریقے سے آپ ان کو اپنی طرف سے نصیحت کرنا چاہیں گے تاکہ آنے والے سمے میں وہ اپنا مستقبل سنبھالیں؟ دیکھیں جناب, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم چل رہی تھی اس وقت, میں کہہ رہا ہوں جہاں سے ہمارا پارٹ ٹائم ریسرچ چل رہا ہے اس وقت, دیوی اہلیہ کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر اندور, جو میرے ایچ او ڈی ہے اس وقت, اس کے 2 ہاسپٹل چل رہے ہیں. اور اس وقت بھی میں گورنمنٹ سے وہ بول رہا ہے آپ چھوڑ دو, آپ دلی میں آ جاؤ, اپنا یہ ہاسپٹل پکڑ لو. اور مجھے وہاں سے بھی آفرز, اور مجھے بہت سارے آفرز بھی آ رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ابھی ہم جموں ریجن میں ایک ایسا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی کچھ ٹائم لگ جائے, ہمارا پلان تھا 2025 میں ہی سٹارٹ کرنا, لیکن کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے اور ہمارے کچھ, کیونکہ جو میڈیکل جو ہمارا نیو ٹریٹمنٹ ابھی نیو لانچنگ ہو رہا ہے, اس کا جو ہمارا میڈیسن ہے وہ زیادہ تر اس وقت اٹلی سے امپورٹ ہو رہا ہے. چونکہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ ہے, اس کا ہم زیادہ تر یہ پرویوگ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پلانٹس ہیں, نیئر اباؤٹ 115 پلانٹس پر ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, ان پلانٹس کا زیادہ سے زیادہ وہ ہمارے وڑون ویلی میں پائے جاتے ہیں اور کشمیر ویلی میں پائے جاتے ہیں.
اور جموں ریجن میں بھی پائے جاتے ہیں, اتراکھنڈ میں پائے جاتے ہیں, ہماچل میں پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جس پر آپ سرچ کریں وہ میڈیسن ہے, اور یہاں وڑون سے ہی وہ میڈیسن تیار کی جائے گی اور باہر بھیجی جائے گی. بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر وڑون میں کھلا جائے جس میں لڑکوں کا روزگار بنے. وہ صرف میرا ہی نہیں ہوگا, وہ صرف جس میں 10 لڑکے 15 لڑکے کام کر سکتے ہیں. اور ایک ہربل گارڈن, جیسے کہ گورنمنٹ آف جے اینڈ کے کشمیر سے لاسٹ ایئر میں نے ایک پروجیکٹ اٹھایا تھا ہربل گارڈن, ایک بہت بڑا پروجیکٹ, اس پر بھی سکاسٹی کے سائنٹسٹ سے میں کام کر رہا ہوں. سکاسٹی کے سائنٹسٹ میں جڑا ہوں کہ مجھے دکھاؤ, یہ راستے دکھاؤ. راستے بہت سارے گورنمنٹ نے بھی بہت سارے آپ کے دروازے کھلے رکھے ہیں, لیکن آپ کو کرنے کی چاہتا, آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہے. اب آپ نے ارادہ کر ہی لیا کہ میں اپنی یہاں غریب عوام کی خدمت کروں گا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے میں کہنا چاہوں گا, میرا جو ویژن اور مشن ہے وہ وڑون ویلی کو ڈیولپ کرنا ہے, مڑوا ویلی کو ڈیولپ کرنا ہے, اور سب سے میرا جو ویژن اور مشن ہے وہ یوتھ پر ہے. ہمارے 2-3 پروگرامز یہاں پہ چل رہے ہیں. وومنز امپاورمنٹ ہمارا پروگرام چل رہا ہے, یوتھ پر, ابھی ہم یوتھ پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں چاہوں گا جو ہمارا یوتھ ہے نا وہ ہمیں دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں, اور میں جو اپنی زندگی, جو اپنا جو میرا جو ایم ہے وہ میں انشاءاللہ پوری صرف کروں گا اپنے قوم پر, اپنے عوام پر, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ایونیوز نہیں ہیں یہاں پہ. بے شک میں باتیں کر رہا ہوں, میں تب باتیں کرتا ہوں جب میں دلی پہنچا ہوں, جب میں بنگلورو پہنچا ہوں, جب میں جموں پہنچا ہوں, جب میں سری نگر پہنچا ہوں. لیکن جو یہاں کا بچہ ہے اس کو اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ چیزیں بتانی ہے. ابھی دیکھیں میں آپ سے مطلب یہاں کے لڑکے, وڑون کے لڑکے, ابھی ہماری ایک بچی اس نے کیس کوالیفائی کیا, رائدہ نظام. دوسری بچی ابھی ریسنٹلی اس نے وہاں یہاں کی ڈیولپمنٹ سے اس کی فاؤنڈنگ ممبر ہے ڈاکٹر شاہزہ سلطان, وہ انشن سے ہے, اس نے PhD کمپلیٹ کیا ہماچل سے. بالکل ایسا جو یوتھ ہے نا وہ ہمارا یوتھ آئیکن ہے وڑون ویلی. ڈاکٹر صاحب یہاں اہم سوال ہے کہ آج کل لڑکے جو ہے لڑکیوں بھی اب آگے جا رہی ہیں, تو کیا اس علاقے میں آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو کہ اس علاقے 2 درجہ علاقے لڑکیوں کا باہر نکلنا اتنا زیادہ کہ انہوں نے اس علاقے کا نام روشن کیا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, کیونکہ ہم اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہمارا بالکل لمیٹڈ سوچ ہے, کنزرویٹو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ سولر رجسٹریشن کا پروگرام تھا, لیکن وہ وومنز امپاورمنٹ پروگرام, اس میں کیا تھا, آپ کو لڑکیوں کو ٹریننگ کروانا تھا. کیونکہ جب میں نے اپنے گھر میں بھی بتایا, میں اپنے گھر کی بات کروں, اپنی بہن کو میں نے کہا چلو اس لے, لیکن میری مدر اور میرے فادر بھی تیار نہیں ہوئے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ بھی تیار نہیں ہوئے لڑکی کو باہر بھیجنے, کیونکہ پتہ نہیں رہا ان کو راجستھان جانا تھا, وہاں ماحول کیسا ہوگا, گرمی ہوگی, واقعی مطلب بہت ساری چیزیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی 7 گھروں نے 7 بچوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا, اور جو آرگنائزیشن میں والنٹرنگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں ان کو لاتا ہوں. وڑون میں آ جب کہا تھا کہ میں آپ کو یہ ذوالفقار صاحب یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, کہیں پر بھی کچھ پر جو میں ہوں, میں بالکل میں اپنے پیسے لگاتا ہوں, اپنے پیسے لگاتا ہوں. اتنی پین ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وڑون میں آ جائے جتنی بھی مطلب جو بھی سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو میں لاتا ہوں وڑون میں آ کے کام کرو, اور ان لڑکیوں نے وہاں راجستھان سے ٹریننگ کر کے لی, اور اس وقت وہ ہمارے ایگزامپل ہیں, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اب ہم یوتھ پر بھی کام کر رہے ہیں, ہم یوتھ پر بہت سارا کام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں جو ہمارا یوتھ ہے نا وہ انگیج رہے, تاکہ جو نشہ مختبار تھے اس کے ایگزامپل ان کو وہاں پہ ملے, ان کو ٹائم بھی ملے گا غلط کام کرنے پر, غلط سوچنے پر, جو وہ اپنے کام میں منحصر رہیں گے. آپ یہاں کے نوجوانوں سے کیا اپیل کریں گے, آپ تجربہ کار ہو, کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے لیے کیا میسیج رہے گا تاکہ وہ خود روزگار کما سکے؟ آپ ان کے لیے کیا ایسی اسکیمیں لا رہے ہیں جو ان تک پہنچ سکے؟ بالکل صحیح کوشچن آپ کا ذوالفقار صاحب. دیکھیے میں اپنے یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا, میں 2022 میں ڈاکٹر دیوانہ شاہ ڈپٹی کمشنر کشمیر, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, اور میں نے دیکھا اس کے پاس کتنی پینز ہے. ہمیں بس صرف ذوالفقار صاحب آپ ملازم ہو, بس آپ ریسٹرکٹڈ, آپ کو گورنمنٹ آف JNK گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی ریسٹرکشن نہیں کی ہے. اگر آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے, اگر آپ کے پاس پینز ہے اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے, آپ کو الاؤ کیا ہے انڈر دا رولز اینڈ لاز آف گورنمنٹ آف انڈیا. جو ڈاکٹر دیوانہ شہادت ہے وہ میرے لیے انسپائریشن ہے. کیوں انسپائریشن؟ میں دیکھتا تھا وہ UP سے متھورا سے ہے وہ, اور اس نے ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں کتنا کام کیا اور کیسے کام کرتے ہیں. مجھے اس سے انسپائریشن مل گئی میں اپنی ویلی میں کیسے کام کروں, اور میں نے کچھ انیشیٹو لیے بھی ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا, دیکھو ہمارا جو یوتھ ہے وڑون ویلی کا بہت
بہت اچھے فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اپ ہے, سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. کام کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہمارے مرگن ٹاپ ہے, جیسے ہمارا سنتھن ٹاپ ہے, وہاں ہمارا یوتھ بہت اچھا خاصا اپنے اویئرنیس کریٹ, بٹ ان کو ہمارے پاس, ہم کاؤنسلنگ کریں فری, کوئی پیسہ نہیں ہم ان سے لیں گے, وہ ہمارے پاس ہے, ہم ان کو دکھائیں گے آپ کو راستے پہ کیسے جانا. اور خاص کر وڑون ویلی کا جو یوتھ ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں, ان سے میں یہ التجا کروں, جب بھی آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی آپ میرے پاس آ گئے, اگر آپ کو میرے خون کی ضرورت بھی لگ گئی وہ بھی میرے یوتھ کے لیے اویلیبل ہے, مڑوا اور وڑون کے لیے. ہم دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اوپر والے نے آپ کو اگر عقل دی ہے نا, آپ کو ایجوکیشن دی تو وہ کس لیے دی ہے؟ اسٹیٹس تو آپ کو ملے گا ہی, آپ کہیں ایگزام کوالیفائی کرو آپ کو اسٹیٹس ملے گا, آپ 1000 لوگوں سے ملتے ہیں آپ کو اسٹیٹس ملے گا, لیکن اسٹیٹس تب, اور میرا جو مطلب اندر کا جو مطلب جو من ہے وہ جو سوال, مجھے تب نیند آتی جب میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ اچھا یوتھ وہ بھی نیک نیتی سے, انشاءاللہ نیک نیتی سے. اور میں ابھی تک آج تک مجھے کہیں پر بھی مطلب کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے. وجہ یہی چیز ہے, میری نیت صاف ہے, وہ اس کا ویژن اور مشن یہی چیز ہے کہ ہمارے اس پچھڑے ہوئے ایریا میں, پچھڑے ہوئے علاقے میں کوئی اگر اچھا کوئی کام کہیں پہ ہو جائے جس کی وجہ سے 10 لوگوں کو فائدہ ملے. یہ تھے ڈاکٹر مظفر وڑون منگلی سے, جنہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ ان کا ایمز کا, ان کا کیا مقصد ہے, کہ یہ اپنے نوجوانوں کو کیسے روزگار دے سکیں. ان کا تجربہ کافی رہ چکا ہے اس فیلڈ میں, کیونکہ یہ اپنے علاقے کے لیے درد رکھتے ہیں, اور اسی درد کے پیچھے ان کا ایک راز بھی کھل گیا کہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ کر پاؤں جو ہمیں یاد رکھیں. ذوالفقار علی کے ساتھ ڈاکٹر مظفر وڑون منگلی.